मुफ्ती अब्दुल गनी के बयानात के लिए मुफ्ती साहब का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, सामीन दोस्तों, आज हमारे जुम्मे का मौजू इस्लाम में सबसे अहम जो अमल है, वो सबसे अहम अमल क्या है? वो नमाज का अमल है। नमाज से बढ़कर अल्लाह ने फरमाया कोई भी अमल नहीं है। गरीब है, अमीर है, ताजिर है, डॉक्टर है, अमीर है, सरदार है, नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। नमाज के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहकामात दिए, तदरीजन अहकामात दिए, आहिस्ता आहिस्ता अहकामात दिए। बाकी सब जितने अहकामात हैं वो जमीन पर उतरे और नमाज के लिए अल्लाह ने बुराक को भेजा, जिब्राइल अमीन को भेजा। बुराक एक सवारी पर सवार करवा कर मदीना मुनव्वरा से उठाया और बैतुल मुक़द्दस जो आज यहूदियों के घेरे में हैं, ये जो पाकिस्तान का जो लश्कर, दुनिया का जो लश्कर, ये बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाने के लिए वहां गया है। वहां पर अल्लाह ने अपने नबी को जमा किया और सब नबियों को जमा करके वहां पर इमामुल अंबिया ने 2 रकात नफल पढ़ाई। उसके बाद बुराक ऊपर गया, पहला आसमान, दूसरा आसमान, हर आसमान पर नबियों का इस्तकबाल करवाया। आखिरी आसमान पर एक टेक लगाकर सफेद रीश के बैठे हुए थे एक बूढ़े। वहां जिब्राइल अमीन ने फरमाया, ये आपके अब्बा जान हैं, आपको अब्बा जान को उठकर इस्तकबाल करने की जरूरत नहीं है। आप अब्बा जान के पास खुद जाएं और खुद जाकर उनसे मिलें और उनसे दुआएं लें। 7वें आसमान पर वो अब्बा जान कौन थे? वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमामुल अंबिया का इस्तकबाल किया और वहीं पर वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे रहे। बैठे बैठे उनसे मुलाकात की। उसके बाद 7वें आसमान पर गए और अल्लाह ने अपने अर्श पर बुलाया। जिब्राइल अमीन और बुराक भी 7वें आसमान के बाद खत्म, वहां पर कोई जा नहीं सकता। जिब्राइल अमीन ने कहा, अगर मैं ऊपर गया तो मेरे 600 पर है, वो सब जल जाएंगे। अल्लाह ने आपको अपने बारगाह में खुद बुलाया है। अल्लाह ने अपने अर्श का दीदार करवाया, अपनी ज़ियारत इमामुल अंबिया को करवाई, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ियारत करवाई। उसके बाद जब वापस होने लगे तो नमाज का तोहफा दिया। 50 नमाजें दी, होते होते 5 नमाजें रह गई और फरमाया तुम्हारी उम्मत ने 5 नमाजों की पाबंदी की तो मैं इनको 50 नमाजों का अजर दूंगा। और जिसने नमाज की पाबंदी की, मैं दुनिया की मुश्किलात उसको आने नहीं दूंगा, उसको किसी भी तरीके से कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा। जिसने नमाज की पाबंदी की, जिसने फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा वक्त पर मस्जिद में आकर अदा की मर्दों ने, और औरतों ने आजान के बाद फौरन अपने घरों के अंदर नमाज अदा की, तो उसको दुनिया की किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी, दुनिया की किसी भी किस्म की उनको कोई परेशानी नहीं होगी, दुनिया की कोई उनको मुसीबत नहीं आएगी। क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीसें भरी पड़ी हैं। जिसको मस्जिद में आते जाते देखो उसके ईमानदार होने की गवाही दो। कुरान में फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, जो मस्जिदों को आबाद करते हैं तामीर के जरिए से, मस्जिदों के अखराजात के जरिए से, मस्जिदों की इमामत और आज़ान के जरिए से और मस्जिदों के आमाल के जरिए से,
तामीर करते हैं और अल्लाह पर ईमान रखते हैं, फरमाया ये अल्लाह के नेक बंदों में से हैं, फरिश्ते उनसे मुसाफा करते हैं और वो जिस काम में हाथ डालते हैं फरिश्ते भी उनके साथ मददगार बन जाते हैं। मस्जिद को आबाद करने वाले कभी भी परेशान नहीं होते। दूसरी हदीस में फरमाया बशिरिल मशाईन, खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो मस्जिदों को दिन रात अंधेरों में आबाद करते हैं, नमाजों के पाबंद होते हैं, सारे कामों को छोड़ दिया। मौजिन की सदा आई, मौजिन की आवाज आई, मौजिन के अल्फाज क्या कहता है, मौजिन के अल्फाजों में इतनी ताकत है। यूं मौजिन ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जहां तक मौजिन की आवाज गई शैतान की हवा खारिज होते हुए वहां तक शैतान भाग जाता है जहां मौजिन की आवाज जाती है। और वो बुलाता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। तेरी तिजारत में, तेरी बादशाहत में, तेरी मुलाजिमत में, तेरे मामलात में, तेरे कारोबार में, तेरी जमींदारी में, तेरी रेडी में, तेरे किसी काम में बरकत नहीं है। कुरान हदीस कहती है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। जिसने अपने मामले को छोड़ा, तिजारत को छोड़ा, सारी चीजों को छोड़ा और नमाज के लिए आया, फरमाया कि अल्लाह ने उसके सारे कामों को आसान कर दिया। होंगे नहीं, कर दिया। तो नमाज मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। फरमाया नमाज जो नहीं पढ़ता, ला सलात लिमन ला ईमान लहू, ला सलात लिमन ला दीन लहू, बैनल मुस्लिमी वल कुफ्री फर्कुस सलाह। जो नमाज नहीं पढ़ता इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं, जो नमाज नहीं पढ़ता दीन में उसका कोई हिस्सा नहीं। मुसलमान और काफर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज ही है। आज हम नियत करें कि 5 वक्त नमाज खुद भी पढ़ेंगे, अपनी औलादों को भी पढ़ाएंगे और अपने बीवी बच्चे घर वालों को भी 5 वक्त नमाज वक्त पर पढ़ाएंगे, सुस्ती नहीं करेंगे। नमाज में सुस्ती हो गई, गफलत हो गई तो फिर दुनिया के सारे कामों में गफलत और सुस्ती हो गई, दुनिया के सारे काम उसके खराब हो गए। जिसने नमाज में सुस्ती की, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जिनकी नमाजों में खुशू खुजू है, फरमाया अल्लाह उन्हीं की बात को सुनता है। तो नमाज में सुस्ती, फजर की नमाज भी बाजमात पढ़ें। जिसने इशा की नमाज बाजमात पढ़ी, फजर की नमाज बाजमात पढ़ी, हदीस के अंदर आता है सारी रात उसने इबादत की, अगरचे वो घर में एसी में सोया हुआ था। कितनी बड़ी बात है। फरमाया जिसने सुबह की नमाज मस्जिद में गया, उसके हाथ में ईमान का झंडा। बुखारी शरीफ की रिवायत है, फरमाया जो सुबह को उठता है, उठकर बिस्मिल्लाह दुआ पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, तो शैतान 3 गिरे इसको लगा देता है पीछे गुद्दी में। तो जिसने ये दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी कि अल्लाह तूने मौत के बाद मुझे जिंदगी दे दी और मैंने तेरी तरफ आना है, ये दुआ पढ़ी, एक इसकी गिरा खुल गई। जब फिर नमाज के लिए वुजू करता है, दूसरी गिरा इसकी खुल गई। जब ये अल्लाहु अकबर करता है फजर की सुन्नत के लिए तो तीसरी गिरा भी खुल गई। और सारा दिन अल्लाह की मदद, फरिश्तों की मदद इस मुसलमान के साथ होती है जिसने फजर की नमाज मस्जिद में आकर बाजमात पढ़ी। कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, उसके परेशानी को जो है ना बढ़ा नहीं सकती, हर परेशानी उसकी दूर हो जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। ये कुछ मसाइल आए हुए हैं। अगर मुक्तदी चौथी रकात के अत्तहियात में आए तो वो क्या दुरूद भी पढ़ेगा या नहीं? अत्तहियात पढ़ेगा। अत्तहियात वाजिब है, इमाम साहब के साथ अत्तहियात में शामिल हो गया, आगे दुरूद इसको नहीं पढ़ना। अगर इसकी अत्तहियात शामिल पूरी हो गई तो फिर दोबारा ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह दोबारा पढ़े, तीसरी दफा पढ़े, चौथी दफा पढ़े, माना दुरूद शरीफ इसको नहीं पढ़ना। अत्तहियात तक रुकना है और जब तक इमाम सलाम फेरे तो ये अत्तहियात तक ही रहे, अत्तहियात से आगे नहीं बढ़ेगा। सतर खुलने से वुजू का हुक्म। सतर किसको? मर्द का सतर इन घुटनों से लेकर नाफ तक है।
سینہ مرد کے سطر میں نہیں ہے، یہ آداب کے خلاف ہے، پورا لباس پہننا چاہیے۔ یہ آج کل یہ رنگیلے نوجوان جو یہ جو ہے نا یہ گھٹنے سے اوپر یہ حرام ہے، میں تو کہتا ہوں ان کو روک کر وہیں پر ان سے یہ جو ہے نا تبدیل کروانی چاہیے، اور ان کے جن کے اولاد اس طرح کرتی ہے تو ان کو بھی روکنا چاہیے۔ یہ سطر کسی کو بھی دکھانا حرام ہے، گھٹنے سے نیچے اور ناف سے اوپر۔ اگر یہ با وضو تھا اور یہ گھٹنے ننگے ہو گئے تو اس سے وضو میں فرق نہیں پڑے گا۔ یہ مرد کا سطر۔ عورت کا سطر کیا ہے؟ پورا جسم سطر کہتے ہیں چھپانا، یہ فرض ہے۔ مرد کو اتنا چھپانا فرض ہے اور عورت کو پورا جسم چھپانا فرض ہے۔ اگر سطر میں سے یہ گھٹنے ننگے ہو گئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا، البتہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آج کل ٹینشن، دنیا کی محبت لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ ہے، دنیا کی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے ٹینشن، جتنے بھی اپنے ٹینشن بڑھائیں، جتنا ہم سادگی اور سنت سے نکلیں گے، تکلف میں پڑھتے جائیں گے، ٹینشنوں میں اضافہ، بیماریوں میں اضافہ ہوتا جائے۔ کتنے سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم خودکشی کریں، کتنوں نے تو مجھ سے فتویٰ لیا کہ خودکشی، میں نے کہا خودکشی حرام ہے۔ اگر خودکشی کی احادیث صحیحہ میں فرمایا کہ جس نے خودکشی کی مانا اللہ کی تقدیر سے اس نے جنگ کیا، ایسے کی نماز جنازہ عام لوگ پڑھ سکتے ہیں، باقی علماء، حفاظ اور نیک اور عمل والا نیک طبقہ اس کے جنازے میں شریک نہ ہو، تاکہ باقی سب کو بھی سبق ہو کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ میں نیک لوگ، نمازی لوگ شریک نہیں ہوں گے، چند لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں۔ التحیات میں غلطی ہو جائے تو کیا کریں؟ کیونکہ التحیات پڑھنا واجب ہے، واجب ٹوٹا تو سجدہ سہو کس کو کہتے ہیں؟ آخری التحیات میں بیٹھ کر التحیات پڑھ کر ایک طرف سلام پھیر کر پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے کرے گا، 2 سجدے کے بعد دوبارہ التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرے گا۔ نماز میں تعوذ اور تسمیہ پڑھنا کیسا ہے؟ تعوذ کہتے ہیں عربی کا لفظ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں۔ تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سنت اور مستحب عمل ہے۔ اگر امام نے قرات شروع کر دی، آپ نہ پڑھیں، تعوذ اور ثنا تسمیہ نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر امام کے ساتھ اللہ اکبر شامل ہو گئے تو پھر آپ تعوذ من اعوذ باللہ، بسم اللہ اور ثنا سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک یہ پڑھنا سنت اور مستحب عمل ہے، یہ پڑھنا چاہیے۔ بچوں کے سر کی قسم کھانا، یہ رواج ہے، قرآن کی قسم کھائی، بچوں کے سر کی قسم کھائی، یہ ایسی قسمیں کھانا ناجائز ہے، ایسی قسمیں کھانا غلط ہے۔ ایسی قسم صرف ایک اکیلے اللہ کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی قسم نہیں ہوتی، اور یہ اس طرح کی جو قسمیں کھاتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ امام کے پیچھے قرات کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ الامام ضامن، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن نماز میں پڑھا جائے تو آپ کان لگا کر سنیں، صرف بس تسمیہ ثنا پڑھ کر اس کے بعد جہری نمازوں میں یا سری نمازوں میں، مانا جن میں آواز سے تلاوت کی جاتی ہے ان میں، یا جن میں اثر اور اسی طرح زور کی نماز، ان کو کہتے ہیں سری نماز، خاموش نماز، اس میں بھی مقتدیوں نے کچھ نہیں پڑھنا۔ امام کا پڑھنا ہم سب کے لیے کافی ہو گیا، نہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے نہ کچھ پڑھنا ہے۔ قبر پر درخت لگانا کیسا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں قبر تو کیا، ہر گلی میں ہر گھر میں کم از کم ہم نیت کریں کہ 5 درخت لگائیں۔ درخت کا سایہ ہی عظیم ہے، سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ مسافر خانہ بنانا، درخت لگانا، آج کل یہ موسم کی جو تبدیلیاں ہیں، آپ دیکھیں جن علاقوں میں درخت زیادہ ہیں وہاں گرمی کم ہے، تو درخت لگانا تو ویسے ہی عبادت ہے، اس کو پانی دینا چاہیے۔ قبرستان میں تو اور زیادہ درخت لگانے چاہیے، کیونکہ وہاں پر کوئی آبادی تو نہیں بنے گی، تو اس لیے درختوں کا رجحان اپنے گھروں کے اندر، اسی طرح اپنے محلوں میں، اپنی گلیوں میں
اور ہر جگہ کوشش کرنی چاہیے کہ درخت وہاں پرندے آئیں گے اور وہاں پر ان کے لیے سایہ ہوگا، اور اسی طرح گزرتے ہوئے لوگوں کے لیے سایہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ماحول میں جتنے یہ کیمیکل ہیں، جتنے یہ دھوئیں ہیں، اس کے اندر آکسیجن ہوتی ہے، یہ درخت ان کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، یہ گرمی اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ تو درخت لگانا ویسے ہی عبادت ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کہیں پر جہاد کے لیے بھیجتے تھے مسلمانوں کو تو وہاں پر فرمایا کرتے تھے درخت نہ کاٹنا، کسی بوڑھے کو نہ قتل کرنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کھیتیوں کو آگ نہ لگانا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، اور کہیں سے آذان کی آواز آئے تو وہاں پر بھی حملہ نہ کرنا۔ تو درختوں کی تو اسپیشل حدیث کے اندر فرمایا کہ ان کو کبھی نہیں کاٹنا۔ جو درختوں کو کاٹ کر اور اس طرح بیچ دیتے یہ ظلم کرتے ہیں، ہم اور آپ پر بھی ظلم کرتے ہیں، زمین پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ تو درختوں کو لگانا چاہیے، بڑھانا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل۔ گلوبل سمود فلوٹیلیا اس کے بارے میں ہے کہ جو مختلف ممالک کے لوگ، مختلف مذہبوں کے لوگ، اور وہاں غزہ کے مسلمانوں پر، انسان ذات پر بے تحاشا تاریخ کا بدترین ظلم ہو رہا ہے، اس کے متعلق آپ کے سامنے بات کرنی ہے۔ اول تو اللہ نے اس کائنات میں سب سے اشرف اور اعلیٰ انسان کو بنایا۔ انسان کی قدر و قیمت اور انسان کا مقام اور انسان کی ذات اس کائنات میں ہر چیز سے زیادہ بلند و بالا تر ہے۔ انسان انسان ہی ہے، چاہے وہ جس مذہب سے، چاہے وہ جس قبیلے سے، چاہے وہ جس ملک سے، چاہے وہ جس خطے سے تعلق رکھے، انسان کی ذات اللہ کے یہاں سب سے بڑی اہم ذات ہے۔ انسان اس کائنات میں ہے تو یہ کائنات ہے، اگر انسان نہیں ہے تو اس کائنات کا وجود، زمین، آسمان، یہ جتنے چرند پرند ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور انسان کے بعد جو سب سے افضل اور اعلیٰ وہ مسلمان ہے۔ اللہ کے یہاں جو دین، اللہ کے یہاں جو مذہب، اللہ کے یہاں جو طریقہ وہ اسلام کا ہے۔ تو یہ مختلف ممالک کے لوگ، یہ مختلف دین اور اذہان کے لوگ، اور یہ مختلف طریقے اور قبیلوں کے لوگ یہ وہاں پر جمع ہوئے، اور یہ اپنی کشتیاں، اپنا خرچہ، اپنا مال لے کر انسان ذات کی خدمت کرنے کے لیے نکلے۔ انسان کے لیے جو اچھا سوچے، انسان کے لیے جو بھلا سوچے، انسان کے لیے جو اعلیٰ سوچے، فرمایا کہ اس کائنات میں سب سے افضل وہ ہے جو انسان اپنی ذات کے لیے، جو انسان اپنے ہم جنسوں کے لیے سوچے، اپنے ہم جنسوں کے لیے فکر کرے۔ فرمایا اس کائنات میں سب سے افضل وہ ہے۔ قرآن پاک میں چند مثالیں اللہ نے ایسی ذکر کی۔ یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کتاب میں یہ منزل من اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ یہ اللہ نے جو احکامات، اللہ نے جو باتیں، جو معاملات اتارے یہ قرآن کے اندر اتارے۔ یہ قرآن حق اور سچ قرآن ہے۔ اس قرآن کے اندر ایک چھوٹی اور حقیر اور کثیر مخلوق جس کو عربی میں نمل کہتے ہیں، نمل کا مطلب ہے چونٹی۔ چونٹی ہمارے پاؤں کے نیچے بے خیالوں میں کتنی آ جاتی ہیں، کتنی مر جاتی ہیں، کتنی چونٹیاں ایسے ہی نکل جاتی ہیں۔ ہم اس چونٹی کو حقیر اور کثیر، کوئی بھی اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ فرمایا کہ اس چونٹی نے اپنے ہم جنسوں کی فکر کی، ان کی جو چونٹیوں کا بڑا تھا، جن کی جو چونٹیوں کا سردار تھا، اس چونٹی نے، وہ جو سب سے بڑا تھا، اس نے اپنی ان چونٹیوں کو کیا کہا؟ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اپنے تخت پر بیٹھا ہوا،
اڑ رہا تھا، اور انہوں نے وہاں ایک جگہ پڑاؤ کا تخت کو حکم دیا کہ ادھر پڑاؤ کرنا ہے، ادھر اترنا ہے۔ تو جہاں اترنے لگے وہ تخت جو نیچے آ رہا تھا تو ہوا اس تخت کی وجہ سے ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی، تو ان چونٹیوں کا جو سردار تھا، ان چونٹیوں کا جو بڑا تھا، اس نے کیا لفظ کہے؟ قرآن میں ان الفاظوں کو ذکر کر دیا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چونٹیوں، تم اپنے گھروں میں، اپنے بروں میں، اپنے جگہوں میں، سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ایسے نہ ہو کہ تم ان کے پاؤں کے نیچے روند دیے جاؤ، مار ڈال لے جاؤ اور تم مر جاؤ، ان کو پتہ نہ چلے، وہم لا یشعرون، ان سلیمان کے لشکر کو پتہ نہ چلے، لہٰذا تم اپنے بروں میں، اپنے سوراخوں میں تم داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے، چونٹیوں نے اپنے سردار کی بات کو مانا، اس نے اپنے ہم جنسوں کی فکر کی، اللہ نے اتنا بڑا اس کا مقام رکھ دیا، اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا، بلکہ اس سورت کا نام ہی سورۃ النمل رکھ دیا۔ آج جو مختلف مذہبوں کے لوگ یہ غزہ کے انسانوں کے لیے جو بدترین اسرائیل نے ظلم کیا ہوا ہے اور ان کی خوراک بند کی ہے، 1 لاکھ سے زیادہ ان کے بچے، بوڑھے، عورتوں کو شہید کیا ہے اور ان کا پانی تک روک دیا ہے اور ان کو محاصرے میں ڈالا ہوا ہے کہ تم فلسطین کو خالی کرو، یہ یہودی، یہ اسرائیلی، یہ یہاں فلسطین کے حماس میں وہ رہیں گے، تمہیں یہاں رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ کچھ جگہ جگہ سے مسلمان کٹھے ہوئے، جگہ جگہ سے انسان، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مشرک بھی تھے، مختلف انسان جمع ہو گئے، مختلف مذہب جمع ہو گئے، اور ان کا مشن کیا تھا اور ان کا نظریہ کیا تھا اور ان کی سوچ کیا تھی کہ وہ فلسطین کے اندر، وہ غزہ کے اندر، وہ حماس کے اندر نہتے مسلمانوں پر اسرائیل کا ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو بند کریں اور انسان کی جو آخری انسان کی خوراک ہوتی ہے، جس پر انسان چلتا ہے، ہم ان کو پانی اور خوراک پہنچائیں اور ان کو امن دیں اور ان کو پوری دنیا سے امن کا مطالبہ کریں۔ ہمارے پاکستان سے بھی ایسے کچھ لوگ گئے، اسی طرح مختلف ممالک سے کشتیاں تیار ہو کر، کوئی 100 کے لگ بھگ کشتیاں اور کچھ ہزاروں کے لوگ وہاں جمع ہوئے اور کئی ہفتوں کا سفر کر کے وہاں غزہ کی پٹی میں انسان کی ہمدردی کے لیے وہ داخل ہوئے کہ انسانوں کے ساتھ مدد کریں، پر ان کے ساتھ اسرائیل نے جو اس وقت بدترین انسان دشمن کہیں، بدترین ظلم کہیں، آپ جو لفظ ان کو کہہ سکتے ہیں کہیں، اور انہوں نے ان پر حملہ کیا، اور گلوبل سمود فلوڈیلیا کا جن کا مذہب اور موقف کیا تھا کہ ان انسانوں کو تحفظ دیں، انہوں نے اس پر امن احتجاج پر حملہ کیا اور حملہ کر کے ان کو قید کیا اور گرفتار کیا۔ اللہ کے یہاں دیر نہیں ہے، اللہ رب العزت جب ابراہ کا لشکر آیا اور مکے پر حملہ کرنے کے لیے آیا، عبد المطلب اس وقت موجود تھا، عبد المطلب کے اونٹ اردا گرد چر رہے تھے، عبد المطلب مکے کا سردار تھا، آ کر ابراہ نے ان کے اونٹوں پہ قبضہ کیا، ان کے مال پر قبضہ کیا۔ عبد المطلب ان کے پاس پہنچا اور پہنچ کر کہنے لگا کہ مجھے میرے اونٹ واپس کرو، تو ابراہ نے کہا، جو لشکر کا سردار تھا، جو لشکر کا بادشاہ تھا، قرآن کی سورۃ الفیل میں اس کا ذکر ہے، ہاتھیوں پر آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے ہاتھیوں میں آئے ہوئے تھے، بڑے سج دج کے آئے ہوئے تھے، کس لیے آئے تھے کہ بیت اللہ کو ختم کریں گے اور اللہ کا یہاں نام لینے والا اس کو ختم کریں گے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے کیا کہا کہ یہ اونٹ میرے ہیں، یہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔
انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم اس بیت اللہ کو گرانے آئے ہیں، ہم اس بیت اللہ کو ختم کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اونٹ میرے ہیں، یہ بیت اللہ یہ اس اللہ کا اس رب کا گھر ہے، وہ جانے تم جانو، یہ اونٹ میرے ہیں، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ وہ حیران ہو گئے کہ ہم نے سوچا یہ مزاحمت کریں گے، ہم نے سوچا کہ یہ ہم سے لڑیں گے، جیسے آج اسرائیل نے ہمارے جو یہ گلوبل سمود والے امن کے لیے خوراک پہنچانے کے لیے ان کے پاس گئے تھے، ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، نہ لڑنا تھا نہ جھگڑنا تھا، بلکہ انسان ذات کو امن دینا تھا، انسان ذات کو خوراک دینی تھی، انسان ذات کو پانی صاف پہنچانا تھا، انسان ذات کی ضروریات پہنچانی تھی، وہ اس کے لیے گئے تھے۔ تو یہاں پر جیسے عبد المطلب نے یہ ان کو جواب دیا تو ابراہ نے کہا ہمارا کام تو بہت آسان ہو گیا، ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ مکے والے لڑیں گے، یہ لڑنے نہیں آئے، یہ تو اپنے اونٹ اپنے مال کی فکر میں آئے۔ ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ اس کے بعد ابراہ نے جو آگے لشکر کو بڑھایا، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سورۃ الفیل کو نازل کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ابراہ کے لشکر کا کیا کیا؟ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس چلا گیا، وہ خانہ کعبہ کو گرانے آئے، ہم نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا، ابابیلوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ایک چونچ کے اندر پتھری لی اور ایک پنجے میں پتھری لی اور ایک پتھری ہاتھی کے سر پر لگائی اور دوسری پتھری ہاتھی پر جو سوار تھا اس پر لگائی، ہاتھی کے سر پر لگی تو ہاتھی دو ٹکڑے ہو گئے اور اس کے سر پر سوار کے سر پر لگی تو وہ سوار کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے بعد ان کو اللہ نے قرآن میں فرمایا فجعلہم کعصف مأکول، ہم نے ان کو بھوسے کی شکل میں جس کو جانور کھاتے ہیں ہم نے ان کو اس طرح بنا دیا۔ اللہ کے مقابلے میں جو آیا اللہ نے اس کو اس دھرتی میں رہتے ہوئے ان کے طاقتوں کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ تو آج فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے اور ظلم در ظلم کی بڑی بات کہ ان کی مدد کے لیے مسلم نان مسلم پاکستان سے بھی لوگ گئے اور اسی طرح مختلف ممالک کے لوگ گئے کہ ہم ان کو خوراک پہنچائیں اور ہم ان کا معاشرہ توڑیں اور ان کو امن پہنچائیں، پر آج ان امن دینے والوں کے لیے بھی اسرائیل نے راستہ روک دیا اور ان کو گرفتار کیا، انہوں نے کھلم کھلا اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی۔ اسرائیل کبھی نہیں بچ سکتا، کیوں کہ ظلم کی ایک حد ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تمہارا رب ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے سدھر جائے، موقع دیتا ہے اپنے آپ کو صحیح کر لے۔ اگر اس نے اپنے آپ کو صحیح نہیں کیا، ظالم نے اپنے ظلم کو نہیں روکا اور اسی طرح انسان ذات کا دشمن بنا رہا اور اسی طرح انسانوں پر ظلم کرتا رہا اور اسی طرح انسانوں کو دنیا سے ختم کرتا رہا، تو فرمایا کہ اللہ کے عذاب کے مختلف طریقے ہیں۔ اللہ رب العزت کی لاٹھی بے آواز ہے، یہ کیسے برسے گی کوئی نہیں پتا چلے گا۔ تو یہ جتنے بھی اس وقت اسرائیل کے مذمت کی جائے ان کے ظلم کی انتہا ہو گئی ہے اور مسلمانوں کے صبر کی انتہا ہو گئی ہے۔ اب ہم اور آپ کے ذمے کیا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہتر انسان وہ ہے جو انسان کو فائدہ پہنچائے۔ ہم اور آپ جا نہیں سکتے، جانے والوں کو عظمت کو سلام، جانے والوں کے ایمان کو سلام، جانے والے جو جتنے بھی گئے ہیں ان کی اللہ مال جان عزت آبرو اور فیملیوں کی اور ان کے معاملات کی اللہ حفاظت فرمائے، اور انہوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر اور یہ لوگ وہاں پر گئے ہوئے ہیں اور ابھی ان کو گرفتار کیا ہے،
یہ بھی ظلم در ظلم ہے. تو ہم اس کے لیے آخر میں آخری مسلمان کا درجہ کیا ہے؟ من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدی. فرمایا پہلے مسلمان کا درجہ کیا ہے کہ وہ مسلمان انسان ذات کی مدد ہاتھ سے کرے، اپنی جان سے کرے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا اگر جان سے ہاتھ سے نہیں کر سکتا تو اب ان کی مدد زبان سے کرے، اور اگر زبان اور مال سے مدد نہیں کر سکتا تو آخری درجہ وذالک ضعف الایمان، ایمان کا سب سے کمزور درجہ انسان کے ان کو برا سمجھے. ہمارے اندر آخری درجہ ہماری مسلمانیت کا یہ ہے کہ ہم یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر لیں، ان کو اپنے ملک میں جگہ نہ دیں، اور ہر چیز ہم پاکستانی استعمال کریں. اور نمبر 2، ہم اپنی موبائلوں کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کے ظالمانہ رویے، ان کے ظالمانہ کے ظلم، اس کو ہم جتنی پرچار کریں، جتنا اس کو آگے شیئر کریں، جتنا اس کو آگے پھیلائیں، تاکہ ان کے منہ پر اللہ کی بھی تھپڑ لگے، اللہ کی بھی لاٹھی لگے، اور ہم اور آپ کی بھی لاٹھی لگے کہ انہوں نے، اسرائیل والوں نے فلسطین والوں پر جتنا ظلم کیا ہے یہ تاریخ کی رقم میں لکھا جا رہا ہے. ظالم کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الظالمین، ظلم کرنے والے کو میں کبھی پسند نہیں کرتا. نہ میں خود ظالم بنوں، نہ میں اپنے معاملات میں ظالم بنوں، اور نہ میں کسی اور کے انسان پر میں ظلم کروں کہ جس سے اللہ کا عرش بھی رو پڑے، جس سے اللہ کی زمین بھی رو پڑے، اور جس سے اللہ کا نظام بھی حرکت میں آ جائے. تو کوئی بھی ہو، اسی طرح تاتاریوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہوا تھا، مسلمانوں نے اس وقت ظلم کیا تھا تاتاریوں پر. اللہ وہ تاتاریوں کا بادشاہ 40 دن پہاڑ کی چوٹی پر گیا اور یوں جھولی پھیلا کر کہتا تھا اے مسلمانوں کے رب، مسلمانوں کے ظلم ہم پر بڑھ گئے. مسلمان اس وقت بے دین ہو گئے، ان کے پاس پاور تھا، طاقت تھی، چاہے کوئی بھی زمین پر ظلم کرے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. 41ویں دن تاتاریوں کا بادشاہ جو مسلمانوں کے خلاف مدد لینے گیا، 41ویں دن وہاں غیب سے آواز آئی جاؤ ہم مسلمانوں کے خلاف تمہاری مدد کریں گے. اس کے بعد مسلمانوں کے دلوں کے اندر ان تاتاریوں کا جو غیر مسلم تھے، اللہ کو مانتے بھی نہیں تھے، اللہ کو جانتے بھی نہیں تھے، بلکہ دعا بھی یہ کہتے تھے اے مسلمانوں کے رب، مسلمانوں کے ظلم بڑھ گئے ہیں. اللہ رب العزت نے ان تاتاریوں کی ایسی مدد کی کہ اس وقت کے جو مسلمان تھے اللہ نے ان کو تہس نہس کر دیا. تو میرے عزیز دوستو، ظالم ظالم ہے، کوئی بھی ہو، ظالم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ہم جتنی بھی آواز ان کے لیے اٹھا سکیں تو ہم اتنی ان کی آواز کو ضرور اٹھائیں اور اس پر لوگوں تک اس بات کو ضرور پہنچائیں. سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اپنے مال اور جان کے ذریعے سے اس آواز کو بلند کریں کہ جو ہمارے پاکستان کا لشکر اسرائیل کے خلاف گیا ہے اور وہاں فلسطین والوں کی خوراک پہنچانے گلوبل سمود کے نام سے جو امن کا لشکر بن کر گیا ہے، ان کو گرفتار کرنا یا ان پر ظلم کرنا یہ کسی بھی ملک کے یہاں، کسی بھی سفارت کے یہاں اور کسی بھی قانون کے یہاں یہ جائز نہیں ہے. تو ہم اس کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں، ہم اس کے لیے سب سے زیادہ ہم اس کی مذمت کرتے رہیں، اپنے موبائلوں کے ذریعے، اپنی زبانوں کے ذریعے، اپنے واسطوں کے ذریعے، اور ان مسلمانوں کی مدد میں اور ان انسانوں کی مدد میں ہم اور آپ بھی شامل ہو جائیں. اللہ پاک اس مدد کو، ہماری اس بات کو رائے گاں نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا. اسی طرح جو گئے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا، ان کی قربانی کو بھی اللہ ضرور رنگ دے گا.